सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हम मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब के साथ। एस्ट्रोलॉजी पे बड़ी अच्छी ग्रिप है। आज हमारा इनसे टॉपिक है जी, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या, और कितने सितारे इसमें आते हैं, और उन सितारों का हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है। क्योंकि हम जब आसमान पे देखते हैं तो बेतहाशा सितारे हमें नज़र आते हैं। अब वो सितारे और सैयारों में क्या फ़र्क है, और कितने आसमान हैं, और एस्ट्रोलॉजी का हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है कि जी इतने सितारों को कैसे याद रखा जाता है, इन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, इतने सारे सितारे हैं। अब आप कई बार मुख्तलिफ सितारों का नाम भी लेते हैं, हमें तो अब उनके नाम इतने नहीं याद, कि जोल का भी लेते हैं आप, और भी बहुत सारे सितारों का नाम लेते हैं। तो वो सितारे कैसे काम करते हैं, किस तरह पता लगता है कि कौन सा सितारा इस टाइम क्या काम कर रहा है। सूरह बुरूज पढ़िए, उसकी तिलावत करें, तर्जमा पढ़ें, उससे समझ आएगी। सूरह तारिक की तिलावत करें, बहुत सारी जगह। सूरह मायदा जो है उसको देखें तो आपको समझ आएगी कि सितारे और सैयारे क्या हैं। सैयारा बेसिकली हेड होता है, और सितारे जिनको हम कहते हैं वो उसके ताबे होते हैं। ठीक है, उनको वो लीड कर रहा होता है। कुदरत ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ, बिलियंस अरबों के हिसाब से जो है ना वो सितारे और सैयारे कहकशाओं में मौजूद हैं। हर आसमान पे की अपनी कहकशाओं की एक गिनती है। 7 आसमान है। ठीक है, ये आसमान जो हमें नज़र आता है, इससे ऊपर पानी है, फिर उसके ऊपर एक और आसमान है, फिर उसके ऊपर पानी, फिर आसमान, ऐसे सिलसिला है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जो प्लैनेट्स हम जहाँ तक पहुँच सकें, एस्ट्रोनॉमर्स तो पहुँचते हैं, एस्ट्रोनॉमी जब पढ़ी जाती है तो वो तो पहुँचते हैं, मगर एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत आप समझ लें महदूद है, मगर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इससे निकल आते हैं। इसको कई लोग कहते हैं ये शिरक है, और ये शिरक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो हैं शिरक की तरफ जा ही नहीं सकते। हम तो सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि अल्लाह ताला का फिर इंतकाम जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। शिरक वाला काम नहीं है, ये इल्म है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनको समझ दी और वो कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं एस्ट्रोलॉजी, मौसम है, आपकी हेल्थ है, आपका सफ़र है, बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिन करने में हेल्प करती है आपको। अल्टीमेट जो फैसला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। हमने जो अपनी रीडिंग दी है वो ओवरनाइट चेंज भी कर देता है। आपने सुना होगा कि जी मैंने टेस्ट करवाया, खुदा न खास्ता, किसी ख़तरनाक बीमारी का, तो उसके बाद किसी ने मुझे कहा जी कि आप ये पढ़ लें या ऐसे कर लें, तो फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाया तो वो चीज़ नहीं थी। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है कि हमने कोई चीज़ कह दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ठीक है इसको चेंज करना है, किसी ने दुआ कर दी किसी के लिए, चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है 100% यकीन करना तो शिरक है। हाँ, ऐसे गाइडलाइनर इसको अगर आप ले लें तो ये आपका काम काफ़ी हद तक कर देती है। अच्छा सर, ये जो 7 आसमान आपने बताए हैं, एक आसमान है, फिर पानी है, फिर और एक आसमान है, फिर एक पानी है, तो सर इस पे मखलूक़ात भी हैं? बिल्कुल है जी, ऐसे ही है। और ज़मीन के अलावा भी ज़िंदगी जो है और सैयारों के ऊपर भी है, जिसका हमें इशारा, वाज़ेह इशारा कुरान पाक से भी मिलता है। तो ज़िंदगियाँ हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, वो जो हम सुनते हैं कि जी छोटे होते से सुनते आ रहे हैं कि जी एलियंस होते हैं, तो वो एलियंस का क्या वजूद है, वो कहाँ पर है? देखें, एलियंस को तो तस्लीम अमेरिका जैसे बड़े ममालिक ने भी की है, कुरान पाक में भी जिक्र है उनका। ठीक है, वो पाए जाते हैं। मतलब ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनातें बनाई है ना, यहाँ पे ये मखलूक पाई जाती है। तो इसको ये कहना कि नहीं है, वो फिर अपना अपना हिसाब है। मगर एक्सपीरियंसेस बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लोगों ने किए, मुझसे भी शेयर किए, उनको वेरीफाई टेस्टिफाई किया, तो एलियंस होते हैं। और उनका एक ना एक अपना तरीका कार है, अपने तरीके से वो ज़िंदगी अपनी जो है अल्लाह ताला ने उनकी गुजरवानी होती है। और वो कहीं ना कहीं पे जब अल्लाह का हुक्म होता है तो वो इंटरफेरेंस भी करते हैं इंसानी कामों में। मगर ये नहीं है कि हर टाइम पे एलियंस जो हैं वो रूहानी ताकतें आप कह लें, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये हैं एलियंस। कुछ हम सुनते हैं जी अजूज मजूद, और कुछ बोने, और कुछ ये वो ऐसी चीज़ें, ये क्या कौन सी आसमान पर हैं? याजूज माजूज जो हैं वो तो एक
جگہ پہ زمین میں ہی موجود ہیں جن کا ذکر سورہ کہف میں بڑے واضح طریقے سے اللہ رب العزت نے کیا ہے. کئی لوگ ہیں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یاجوج ماجوج کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن پاک میں. تو بھائی سورہ کہف کو پڑھیے, سورت نمبر 18 ہے, پارہ نمبر 15 ہے, ٹھیک ہے, اس کو پڑھیں. یہ وہ کئی لوگ کاف سمجھیں گے اس کو, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, یہ وہ والی صورت ہے, اس کا ترجمہ پڑھیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایلین کا مطلب ہے جو آؤٹ سائڈر ہے, ٹھیک ہے, جو انسان کی زندگی سے لگا نہیں کھاتا, جو میچ نہیں کرتا, وہ ایلین ہے. ہم جس طرح کہہ دیتے ہیں نا کہ یار یہ تو بندہ اجنبی ہے ہمارے لیے, ہی اور شی از ایلین ٹو می. یہ مخلوقات جو ہیں انسانی مخلوق سے فرق مخلوقات ہیں, موجود ہیں. اچھا سر, 20 جنوری کا بڑا ایک نا افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ جی 20 جنوری کو کچھ ہونے والا ہے. وہ اسٹرالوجی کے حساب سے آپ بتائیں گے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ خطرناک کام ہونے والے ہیں؟ 2012 میں نا, 2012 میں بھی ایک اس طرح کا ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا کہ جو دنیا اب ختم ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کئی دفعہ جو خاتمہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں نیا آغاز ہے. خاتمہ کسی چیز کا ہو گیا, اس کے بعد نیا آغاز ہے, ٹھیک ہے. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کہ جی خاتمہ ہو گیا اس کا, اصل میں پی ٹی آئی کا نیا آغاز ہو رہا ہے. 8واں گھر جو ہوتا ہے نا, 8واں گھر کسی بھی ذائچے میں, وہ ہاؤس آف ڈیتھ کہلاتا ہے. تو ہاؤس آف ڈیتھ جو ہے, ڈیتھ کے بعد منتقلی ہوتی ہے. مطلب کوئی عام فہم زبان میں سمجھے, کسی کے ذائچے میں جو 6واں 8واں 12واں گھر ہوتے ہیں نا, وہ نحس ہوتے ہیں. 8ویں گھر میں جب ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں چیزیں, او یہ تو ڈیڈ اینڈ آ گیا, نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی. یہ دنیا کا ایک نئی ری فارمیشن 2024 میں دیکھنے کو نظر آئے گی. دنیا نئے پیٹرنز جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی. جیسے 2020 میں کورونا جب آیا, 19 میں آیا تھا بیسیکلی, دسمبر میں اناؤنس ہوا تھا آفیشلی, 20 میں پھر وہ اس نے اپنے کارنامے دکھایا دنیا کو. تو اسی طرح کی طرز زندگی کچھ 2024 میں چینج ہونے جا رہی ہے دنیا کی. اس میں کچھ وائرسز جو ہیں, وہ چائنا کو دیکھ لیں, ابھی نیا وائرس جو ہے وہ پال پوس کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب 2020 میں کرونا آیا تھا تو بل گیٹس کا بڑا نام آیا تھا بیچ میں. اب آپ دیکھیں, غور کریں, ہماری جو نیشن ہے غور کریں, سرچ کریں کہ بل گیٹس کدھر ہے اس وقت, کیا کر رہا ہے. تو ایک وائرس جو ہے وہ پھر آنے والا دوبارہ, اور وہ آئے گا پھر چائنا سے. اس سے پھر دنیا کے حالات جو ہیں وہ بدلیں گے, جنگی حالات تیز ہوں گے. اس کے بعد دنیا میں میس ڈسٹرکشن جو ہے نا اس طرف بات جائے گی. اور جب یہ ہوتی ہے نا تباہ کاری, تو ریہیبلیٹیشن شروع ہوتی ہے, نئے سرے سے چیز شروع ہوتی ہے. تو یہ چیز جاری ہے اس طرف. 20 جنوری کو پاکستان ہمارا جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اس لحاظ سے کہ ایک سیارہ ہے یورینس, وہ طلوع ہوا ہے کوئی 82-83 سال کے بعد. وہ جب بھی طلوع ہوتا ہے نا قدیر صاحب, وہ دنیا میں چینج لے کے آتا ہے. لائک جب پہلے یہ طلوع ہوا تھا 1940s کے ارلی بالکل ایئرز میں, تو یہ امریکہ کو اس نے اٹھا دیا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی تھی, اور امریکہ جو ہے وہ شورش کے اوپر کھڑا ہو گیا تھا جا کے. اب قدرت نے موقع دیا امریکہ کو کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. انہوں نے کافی حد تک کیا بھی ہے, مگر یہ کہ ظاہر ہے ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں, بادشاہی کا شوق ہے ان کو. تو انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے جس میں اللہ کی مخلوق جو ہے وہ تنگ ہوئی. اب لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہاں یار یہ امریکہ تھا. تو آپ اگر مثال کے طور پہ جاتے ہیں نا اس سائڈ پہ, امریکہ والی سائڈ پہ, تو وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ موسمی حالات میں چینج کی وجہ سے ان کی اکانومی کے اوپر, ان کی سیاست کے اوپر, عام انسان کی زندگی کے اوپر بہت نیگیٹو اثر نظر آئے گا. اور ظاہر ہے جن ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اپنی سچویشن خراب ہونے کی وجہ سے ان ممالک میں بھی پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے. اچھا سر, یہ جو آپ نے جس سٹار کا نام بتایا ہے, کیا نام بتایا آپ نے؟ یورینس. یہ نا بھٹی صاحب تقریباً 4,500 ارب سال پرانا سٹار پلانٹ ہے. اس کو برف کا دیو کہا جاتا ہے, برف کی بلا, آئس جائنٹ کہا جاتا ہے.
اس کا جو 80% والیوم ہے نا وہ ہے پانی ہے، اس میں امونیا کی گیس ہے، اس میں امونیا کی آئس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ ٹھنڈا ترین ایک یورینس، ایک نیپچون جو ہے. اور پاکستان کے ذائچے کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، نیپچون کی اور جو ہے نا اس کی یورینس کی نظر، وہ جہاں جہاں پہ اچھی، جہاں پہ دوستی سے دیکھیں گے ایک دوسرے کو، وہاں پہ موسم کی تبدیلیاں جو ہیں کسی جگہ پہ آئیں گی، کسی جگہ پہ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، جہاں پہ قدرت کو منظور ہوگا، مگر نظرات ان کی ایسی بنے گی. پلوٹو جو ہے پاکستان کے سیارے میں، وہ اویکننگ جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے لوگوں میں، مزید شعور بیدار ہوگا اپنے حقوق کے حوالے سے. اس کے علاوہ اس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس تک پہنچنے میں، یورینس تک پہنچنے میں تقریباً 8.5 سال لگتے ہیں زمین سے اگر ہم جائیں تو. یورینس کا امپیکٹ دنیا کی جو سیاست ہے، خاص طور پہ امریکنز اور وہاں جہاں پہ برف پڑتی ہے وہاں پہ بہت گہرا آئے گا. اور سنا ہے کہ پاکستان میں بھی برف پڑنے والی ہے، پنجاب میں ہاں. دیکھتے ہیں جی پنجاب میں. اوپر اثرات جو ہے نا وہ ایڈورس آتے ہیں. یورینس جب بھی آتا ہے، جنگ بڑھتی ہے یا جنگ لگواتا ہے. اور ہیڈ آف دا اسٹیٹس جو پاور سے ریلیٹڈ ہیڈز ہیں جو بھی ہے، آپ کو یہ 2024 میں چینجز نظر آئیں گی، کیونکہ 70 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں. تو یورینس جو ہے وہ، اس کے علاوہ سیٹن ایک بڑا سیارہ، اس کے بعد جو جوپیٹر ہے، یہ تینوں مل کے دنیا کی بہت ساری ڈائنامکس کو چینج کرنے والے. سر ان سٹارز کی کوئی لائف بھی ہوتی ہے کہ کتنے عرصے تک انہوں نے رہنا ہے اور کتنے عرصے بعد یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں؟ ختم جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی ہوتے ہیں. ایگزو پلانٹس ہوتے ہیں نا، جو وہ ہوتے ہیں سیارچے، ان کی لائف کم ہوتی ہے، وہ چھوٹے ہوتے ہیں حجم میں بھی. سوری. تو پلانٹس جو ہیں، اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ جو یورینس ہے یہ 4,500 ارب سال پرانا پلانٹ ہے. سائنٹسٹ اس کو ڈھونڈتے ہیں. ہم بھی دیکھنا چاہیں نا، آدھی رات کے وقت اگر چھت پہ چلے جائیں تو دور دیکھیں گے تو ایک نیلے کلر کا ڈاٹ آپ کو نظر آئے گا، یہ یورینس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے، یہ اس کے اوپر، یورینس کے اوپر نا 27 چاند ہیں. 27 چاند جو ہیں، 27 ہے. 27 چاند؟ ہاں جی، بہت سارے. جو جوپیٹر ہے اس کے اوپر 200 چاند ہیں. سیٹن ہے، اس کے اوپر 82 مونز ہیں. اور وہ اسی سائز کے ہی ہیں؟ اس سے بڑے بھی ہیں. ہاں ہاں، قدرت کا کوئی حساب نہیں ہے. اتنی زبردست ہے اللہ ہمارے پیارے کی قدرت کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے عقل فہم میں سوار ہی نہیں، مطلب آ ہی نہیں سکتی. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب اللہ پاک لے کے آتا ہے، اپنی خاص کوئی مرضی ہوتی ہے، اس کی منشا ہوتی ہے، تو تب وہ چیز جو ہے وہ اثرات ڈالتی ہے زمین کے اوپر. اچھا سر، یہ جون سا ہے جو آپ نے وبا کی بات کی ہے، یہ وبا کس سائڈ پہ زیادہ اثر انداز ہوگی زمین کے؟ دیکھیں، اس میں پاکستان کسی حد تک افیکٹ ہو سکتا ہے. اور یہ نا جنوری کی 20 سے زور پکڑنا شروع ہوگا. یہ نہ سمجھیے کہ 20 جنوری کو کوئی بڑا واقعہ ہونے والا. 20 جنوری سے پہلے کچھ واقعات ہم پاکستان کو دیکھتے تو وہ ہو چکے ہوں گے. 20 جنوری کے بعد 22 جنوری جب آ جاتی ہے، کیلنڈر ایسٹرالوجی کا چینج ہو جاتا ہے، نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. پھر فیبرری جو ہے وہ سنبھالنا کافی مشکل ہوگا دنیاوی حساب سے. بہت ساری ان ایون چیزیں، زلزلے، اللہ نہ کرے تباہ کاریاں، اور اس طرح کی جنگیں جو ہیں وہ انٹینس ہوں گی. بہت سارے ممالک جو ہیں وہ جنگوں میں انوالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ورلڈ وار 3 تو نہیں ہے؟ یہ بات اسی طرف جا رہی ہے جی. یو آر رائٹ. دیکھیں جی. اچھا سر، اور کوئی سوال ہے؟ اور آپ اس کا پاکستان کی سیاست میں پوچھ لیں، یورینس کا کیا اثر ہوگا. اچھا سر، یہ جو سٹار آپ بتا رہے ہیں، پلانٹ، یہ جو پلانٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں دوبارہ سے، اچھا سر، یہ جو پلانٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں، اس کا پاکستانی سیاست میں کوئی کردار ہے؟ اس کا پاکستانی سیاست میں بڑا گہرا کردار ہوگا. اس کے نیگیٹو افیکٹس جو ہیں وہ، اور امریکہ کا میں بتاتا ہوں، ایک نا برف کی چادر تن جائے گی اس کے اوپر. وہاں پہ بارشیں ہوں گی، امریکہ میں برف باری ہوگی جہاں پہ لوگوں نے سوچا نہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو.
ٹیکساس ایک ان کی ایمریٹ ہے، ان کی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہے. ٹیکساس کے اندر جو ہے وہ موسم چینج ہوگا، حالانکہ وہاں پہ زیادہ تر گرمی رہتی ہے. آپ دیکھیے گا یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر، مطلب اٹس ناٹ ٹو فار اوے. یہ ہوا تھا 2005 میں بھی، جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا نا. اس وقت ہم لوگ رہائش پذیر تھے متحدہ عرب امارات میں. وہاں پہ برف باری کا تصور بھی نہیں تھا. وہاں پہ راس الخیمہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ برف باری ہوئی اور عرب دنیا دیکھنے آئی. اسی طرح کا کوئی سینیریو موسموں کے حوالے سے انسانوں کی زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ وبا جو ہے پاکستان سے افیکٹ ضرور ہوگا، اللہ نہ کرے تھوڑا ہوگا. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کرونا کو نہیں ٹھہرنے دیا، ٹھیک ہے نا. یہ باقی دنیا میں جو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ چائنا بذات خود اس کے بعد یہ ٹریول کرے گا نارتھ سائڈ پہ، ویسٹ سائڈ پہ دنیا میں. یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایلون مسک اور جو بائیڈن اور یہ بل گیٹس ٹائپ کے جتنے ٹائکونز ہیں، یا مارک زکربرگ، انہوں نے نا خندقیں جو ہیں وہ بنوا لی ہیں. یہ ان کے اندر، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کام ہونے لگا، ادروائز ان کو کیا ضرورت ہے اپنے گھروں میں مینشنز جو ہیں ان کو چھوڑ کے یہ خندقوں میں گھس جائیں. یہ ہے دیر از سم تھنگ گوئنگ ٹو ہیپن. دیکھیں جی 20 جنوری کے بعد کیا ہوتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. دیکھیں آگے ہمارے لیے اللہ کرے بہتری ہو. پاکستانی ان وباؤں سے، پاکستان کہتے ہیں جی ان وبا سے تھوڑا سا بچا رہے گا، بہتری ہوگی پاکستان کے لیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.